अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिल बेग। मेरी तरफ से और हमारी टीम की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हैं और आज इस ईद के खुशी के मौका पर एक ऐसी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने हमेशा मुनफरिद काम किया और ऐसा काम किया कि आज तक उनके काम को कॉपी किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर आप पाकिस्तान की सरहद के उस पार देखें तो उनके काम को ख़ासा कॉपी किया गया है। कभी वो कैसा करते नज़र आते हैं, कभी छुप छुपा के करते हुए नज़र आते हैं और कभी अंदर की बात राजा के साथ में नज़र आते हैं। और ना कि सिर्फ अपने टैलेंट से अपना नाम रोशन किया बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया। और आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लेजेंडरी एक्टर और पाकिस्तान का जो फ़ख्र है हमारे साथ मौजूद हैं और आज ईद की सेलिब्रेशन होंगी हनीफ राजा के साथ। अस्सलामु अलैकुम हनीफ भाई, सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको, आपकी टीम और आपके चैनल को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल, बड़ी ईद की बात हो रही है। ईद खुशियों का त्यौहार है, चाहे वो ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो। और ईद उल अज़हा कहा जाता है कि मर्दों की ईद होती है, क्योंकि जानवर ख़रीदने से गोश्त बनाने तक और उसको तकसीम करने तक मर्द ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। तो ईद उल अज़हा किस तरह से गुजारते हैं हनीफ साहब? बस देखिए, ईद उल अज़हा तो असल में ईद ईसार है, ये क़ुरबानी की ईद है। तो इसमें जो सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हैं हम सब जितने मुसलमान हैं दुनिया भर में, तो हम उनकी पैरवी करते हुए अपने पसंदीदा जानवर की क़ुरबानी देते हैं, उनकी क़ुरबानी करते हैं, ठीक है ना। तो हम, मेरे घर में भी इसी तरह होता है। अब गो के मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह, अब तो वो बड़े हो चुके हैं। तो अब वो जब छोटे थे तो उस वक्त की ईद की अगर आप बात करेंगे तो वो ईद कुर्बान होती थी जो हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है ना कि अच्छे से अच्छा हम जो है जानवर लेके आए, बकरा लेकर आए, गाय लेकर आए, वो जो कुछ भी है। और ख़ास तौर पे बच्चों को शौक होता है और पीछे लग जाते हैं पेरेंट्स। इतना ख़रीदना नहीं होता जितना वो मंडी में जानवर देखने जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो जानवर देखने, वो बेटा जब था छोटा, वो जानवर देखने जा रहा है मेरे भतीजों वगैरह के साथ, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के दूसरे लोगों के साथ बार बार जा रहा है। रोज़ मुझे रिपोर्ट दे रहा है कि अब मैंने आज ये देखा है, आज मैंने वो बकरा देखा, ये बैल देखा, गाय देखी। अच्छा, 2-3 चीज़ें मुझे उससे पता चली। वो जो चांद बैल कहलाता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, और एक कोई नुखरा भी होता है, नुखरा बड़ा खूबसूरत सा कोई बैल होता है, ये मुझे उसने इन्फॉर्मेशन दी। और बच्चों को क्योंकि शौक होता है। तो हनीफ भाई, अगर आपके बचपन की बात करें तो आप भी इसी तरह से मंडियों में जाते थे, जानवर टहलाने का शौक, कोई ऐसा वाक़या कि कभी किसी गाय ने ज़ख्मी कर दिया हो या भाग गई हो? नहीं, वो शुरू से चालाक था मैं कभी इतना करीब गया ही नहीं गाय भैंस बैल के कि वो कोई लात मारे, सींग मारे। देखिए, वो असल में शौक़ ज़रूर था। हम देखने जाते थे कि भाई किसके यहाँ कौन सा जानवर आया है, क्या होगा। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी होती थी कि जानवर किसी और का है, उससे मोहब्बत हमें हो गई है, ठीक है ना। अब वो बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा किसी का जानवर है, उसे प्यार कर रहे हैं, उसे चारा खिला रहे हैं, उसके पास बैठे हैं घंटों। तो ये बचपन तो सबका एक जैसा होता है। बिल्कुल, और ये खूबसूरत वक्त होता है ज़िंदगी का। और ईद की बात करें, ईद की जो तैयारियां हैं, ईद की जो खुशियां देखते हैं, और जैसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है, इसार कुर्बानी, तो आजकल लोगों में देख रहे हैं रिश्तों में वो इसार कुर्बानी जज्बे उस तरह से हैं। और बजाय इसके कि हम जहाँ पर जानवर ज़िबा करते हैं वहीं पर अपनी अना, वो जो चीज़ें हैं, गिले शिकवे, उनको भी कुर्बान करके आपस में भाईचारगी पैदा करें। ये तो आपने बड़ी ही खूबसूरत बात की है और होना ऐसा ही चाहिए कि भाई ये ईद कुर्बान, ईद ईसार है। तो ईसार में एक सबक दिया गया है ना, मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझ तक ना ये गोश्त पहुँचेगा, ना ये खून पहुँचेगा, ठीक है ना, ना ये खाल पहुँचेगी। अल्लाह को तो नहीं चाहिए ना, वो तो हमें आजमा रहा है कि हम किस तरह कुर्बानी कर सकते हैं। और इसके पीछे एक पूरा दर्स मौजूद है, जैसा आपने फरमाया कि भाई आप अपनी अना की कुर्बानी दें। किसी से नाराज़ हैं, बहन भाई से, रिश्तेदार से, दोस्त से, तो आप अना की कुर्बानी दीजिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। और ये अच्छा मौका है और इसका मौका होता है जो आपको अपनों से करीब करता है। और मोहब्बतें बांटिए, सिर्फ गोश्त नहीं बांटे, उसके साथ साथ मोहब्बतें भी बांटनी है। बिल्कुल। तो कुछ बात करते हैं हनीफ साहब आपके करियर की। माशाल्लाह कैसा
प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसे आज भी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक बार फिर सोशल मीडिया पर उसके क्लिप्स और दूसरी चीज़ें डालना शुरू की हैं, और यही प्रोग्राम सरहद पार में छुपा रुस्तम के नाम से कॉपी हुआ। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी हर दूसरा बंदा देखें तो वो प्रैंक स्टार बनने की कोशिश कर रहा है। तो कैसा लगता है कि जब आप ही के किए हुए सारे प्रैंक्स लोग कॉपी कर रहे हैं, उससे शोहरत भी हासिल कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है, कैसा लगता है आपको? नहीं, इसमें कोई ऐसा बुरा लगने वाली कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन देखिए बुरा कहाँ लगता है कि जब आप किसी को कॉपी कर रहे हो और उसको वो क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो, और जब कोई सवाल आपसे कर रहा हो तो आप आए बाएँ शाएँ इधर उधर बात घुमा रहे हो कि वो फलां को मैं देखता था, तो हमने बचपन में फलां प्रैंक देखे। तो मैंने कहा यार इस आदमी को ये सेंस नहीं है, इस लड़के को वो जो सोशल मीडिया पे वो करता है, सारे प्रैंक्स उसने छाप दिए। तो लेकिन वो एक टीम तश्कील दी गई, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि भाई ये आपके तो सारे प्रैंक कॉपी हो रहे हैं, तो आप तो ओरिजिनल आदमी, आपकी चीज़ें हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल VHS पे हैं या CDs या जिस शेप में भी हैं, हम उसको अब चाहते हैं अपलोड करें। मैंने कहा अच्छा करें। अब वो मुझे नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा फीडबैक आएगा। जब वो मेरा जो YouTube चैनल और Facebook पेज है हनीफ राजा, जब उस पर वो सब कुछ अपलोड हुआ, वो वाले प्रैंक्स और वो शोज़ और वो सब चीज़ें, लोगों ने कहा भाई ये तो असल में हनीफ राजा की चीज़ है, और फिर वो सब मेमोरी रिकॉल्स हो गए ना लोगों। अच्छा, उससे क्या हुआ कि जब एक ओरिजिनल प्रैंक आ गया, मिसाल के तौर पे हमने एक प्रैंक किया था, मेरा लिखा हुआ प्रैंक था, कैसा मैं किया था, ठीक है ना, ये 1996 की बात बता रहा हूँ कि गर्मियों का मौसम है, वो एक बंदा हमारा कैरेक्टर टैक्सी रोकता है और उसके बाद बोलता है भाई मुझे जाना है सदर। वो कहता है जी बैठ जाएं। वो कहता है ठीक है। अब वो टैक्सी वाला इंतज़ार कर रहा है, वो उस पर चढ़ता है और छत पे करियर पे बैठ जाता है उसके। वो कहता है भाई आप नीचे आओ, और वो बड़ी बहस, वो कहता नहीं यार अंदर मुझे गर्मी लगती है, आपकी टैक्सी एयर कंडीशन भी नहीं है, जब पीली टैक्सी चली, काली पीली टैक्सी, हाँ। तो वो बड़ा, अब मैंने उस पर देखा वो लड़का जो करता है और सेम चीज़ें, हर चीज़ वही छाप दी। तो फिर ये जो टीम जिसने मुझसे कहा कि भाई आपकी हम जो ओरिजिनल चीज़ें वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल की जाए, आपका पेज बनाया जाए, यूट्यूब चैनल बनाया जाए, हनीफ राजा उसका नाम रखा उन्होंने, आप लोग देख सकते हैं, देखना चाहें बिल्कुल। तो और ये बहुत अच्छा किया कि देर आमद मगर दुरुस्त आमद, और लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। और क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो ओरिजिनल होती है, आप जो कॉपी करते हैं और अगर आप किसी के से इंस्पिरेशन लेते हैं तो उसको रिगार्ड्स ज़रूर देना चाहिए, और ये ज़रूरी है। ये देखिए ये बात होती है आपके ज़र्फ़ की भी होती है, फिर ये नीयत की बात, नीयत की भी होती है। उसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। जब मैंने शुरू किया ना अपना करियर, तो मेरे लेफ़्ट राइट दो बहुत बड़े पहाड़ थे, मोइन अख्तर भाई और उमर शरीफ भाई, दोनों पीक पे था, दोनों का पीक था, ठीक है। मैं आया तो मैंने बजाय उनसे कोई मुकाबला करता, मैं करना भी नहीं चाहिए, आप जिसको देख के जिन लोगों से सीखते हुए आ रहे हैं तो आपको उनका बच्चा बन के चलना चाहिए। तो मैं उनका बच्चा ही बन के चला, तो उन्होंने प्यार भी दिया, और सिखाता कोई नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि सिखाने का काम नहीं है, समझने का काम है, और ये गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड होता है आपके अंदर, अगर वो चीज़ें रिसीवर्स मौजूद होंगे तो आप सीखेंगे। मैं देखता रहा, फिर मैंने देखा कि यार मोइन भाई की ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, उमर भाई की ये चीज़, अब मेरे अंदर टैलेंट था तो मैंने कुछ कुछ उस तरह किया, उसके बाद आपका एक रास्ता खुद बनना शुरू हो जाता है। और जब आप मक्खी पे मक्खी मार के नकल करने वाले बन जाएं, कॉपी करने वाले, जैसे प्रैंकस्टर्स कर रहे हैं वो मेरे प्रैंक्स कॉपी, तो फिर आप वही करते रहते हैं और अपनी चोरी छुपाने के लिए आप ऑल फॉल बातें करते हैं और असल आदमी का नाम नहीं लेते। अच्छा, इसमें ज़्यादा ज़िल्लत होती है, ज़्यादा होती है जब आप असल आदमी का नाम नहीं लेते और लोग देख रहे होते हैं तो लोग ज़्यादा बोल रहे होते हैं, यार वो ये कमेंट नीचे आना शुरू हो जाते हैं, बेशुमार आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप किसी से कॉपी करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आपकी अपनी क्राइटेरिया नहीं है, आप अपनी नई चीज़ें इन्वेंशन नहीं कर सकते, तो चीज़ें महदूद हो जाती हैं। उसका अंजाम क्या हुआ देखें ना राहिल, उसका अंजाम, क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, हर घर में हर आदमी के हाथ में एक टीवी है, जो मोबाइल है आपका वो एक टीवी है, ठीक है ना, तो वो ज़रूर देख रहा होता है बंदा। अच्छा, अपनी अपनी पसंद का उसमें जॉनरा देख रहा होता है, अपनी पसंद का टाइप देख रहा होता है, जिसको जो देखना है। तो अच्छा, कॉमेडी ऐसी चीज़ है जो फैमिली का हर मेंबर देखेगा। और मैंने ख़ास तौर पे कभी वल्गर कॉमेडी नहीं की, कभी मैंने बिलो द बेल्ट बात नहीं की, तो इसलिए फैमिली के सारे मेंबर्स
ایک ہی وقت میں میرے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ اچھا دیکھیے جیسے آپ نے حنیف بھائی بات کی ولگیرٹی، ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ہم جگت زوم آئینی کریں یا ولگر کریں گے یا سوال ولگر کریں گے جو زوم آئینی ہو شاید وہی ریٹنگ لے کر آئے گا. تو ہمارے ہاں جو مزاح کا جو معیار ہے کیا ولگیرٹی بن گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ یہی سوشل میڈیا پہ دیکھیں بہت سارے لوگ جس کو مزاح کا نام دیتے ہیں، کامیڈی کا، لافٹر کا نام دیتے ہیں، تو صرف اریاں باتیں ہوتی ہیں، زمائنی گفتگو ہوتی ہے. مگر دیکھیں بڑے بڑے نام رہے پاکستان میں جن میں آپ نے معین اختر صاحب کا ذکر کیا، عمر شریف صاحب ہیں، حنیف راجہ ہیں، تو ان لوگوں نے بھی تو کامیڈی کی ہے. تو مگر آج کے ان کامیڈینز کو دیکھ کر کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے اگر وہ کام بہت اچھا کر رہے ہوتے تو آپ یہ سوال ہی نہیں کرتے مجھ سے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس فہرست میں جس میں آپ نے نام لیے معین اختر صاحب کے، عمر شریف بھائی کے، آپ اسی فہرست میں ان لوگوں کا نام بھی لے رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. میں نے تھوڑی بہت اچھی کوشش کی ہوگی تو آپ نے میرا نام ان کے ساتھ شامل کر دیا، بہت شکریہ. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ اپنے اپنے کاموں کے، معین اختر صاحب، عمر شریف صاحب ماسٹر پیس ہیں اور اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. آج دیکھیے بات وہ ادھوری رہ گئی. اب انجام یہ ہوا ہے ان پرینکسٹرز کا کہ جب انہوں نے ساری چیزیں کاپی کر لی نا، اور جب اوریجنل ڈلنا شروع ہوئی تو لوگوں نے ان کو ذلیل بھی کرنا شروع کیا، ان کو ٹوکا بھی، اور پھر بیک لیش بھی آیا، سب کچھ ہوا. تو آہستہ آہستہ اب وہ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں. بھائی نیا آئیڈیا لائے. آپ مجھے ابھی بولیں گے نا کہ حنیف بھائی آپ نے اس وقت مجھے 10 پرینکس اسی وقت بنا کے دینے ہیں، میں آپ کو ایک چائے پلاؤں گا، خود بھی پیوں گا، اس دوران آپ کو 10 پرینکس بنا کے دوں گا. نہیں، دیکھیے یہ کریٹو مائنڈ ہوتا ہے، یہ خدا داد یہ اللہ کی صلاحیت طرف سے ہوتا ہے. یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اور آپ کسی کی بھی صلاحیت کو چھین نہیں سکتے، اسے سیکھ ضرور سکتے ہیں مگر وہ حاصل نہیں کر سکتے. بالکل. تو آپ نے بے شمار سیلیبریٹیز کے ساتھ پرینک کیا، ایسی شخصیات کے ساتھ جن کے ساتھ بات کرنا لوگ ڈر خوف محسوس کرتے تھے. تو کبھی آپ کو ڈر خوف محسوس ہوا؟ آپ کے کریکٹرز بھی کئی بار پیٹے، اور کوئی ایسا پرینک یا کوئی ایسا واقعہ جن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا؟ ایسے بے شمار واقعات ہیں راحل صاحب، لیکن یہ والا جو سوال ہے نا آپ کا، یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے اور آبویس ہے، ہونا بھی چاہیے. ابھی میں تابش ہاشمی کا شو کر کے آیا تو اس نے بھی یہی سوال کیا. اچھا تابش ہاشمی کا ذکر آیا ہے تو ایک بات میں بتا دوں، ابھی آپ نے کہا نا کہ جو کسی کو ایکنالج نہیں کرے یا ریگارڈ نہ کرے تو پھر اس کا حشر یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ فیڈ آؤٹ ہوتا ہے. تابش ہاشمی نے اتنے پیار سے اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا، تھینک یو ویری مچ، اس کا بہت شکریہ. اور اس کی یہ سعادت مندی ایکچولی اس کی اچھی نیت ہے، اور جس آدمی کی اچھی نیت ہوتی ہے وہ دیکھیں ترقی کرتا جاتا ہے. اور ایک اور ہے یاسر شامی لاہور میں، وہ تو بیچارہ جب بات ہوتی ہے تو استاد محترم، تو اس سے مجھے کیا مل جاتا ہے بھائی؟ کوئی 10-20 ایوارڈ اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، 1-2 کروڑ روپے تو نہیں مل جاتے، وہ اچھا لگتا ہے. اور اس کے لیے دعا نکلتی ہے، کیونکہ ہم نے بھی دعا لی ہے، اپنے سینئرز کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھا. آج دونوں دنیا میں موجود نہیں ہیں، معین اختر صاحب بھی نہیں ہے، عمر شریف صاحب بھی نہیں ہے، اور میں دونوں کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ میرے دل میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نیت کی برکت ہوتی ہے. آپ نے بات کی کہ کوئی ایسا واقعہ بڑی اس طرح کی سیلیبریٹیز کے ساتھ، دیکھیں جو ہمارے ایکٹر ہیں نا، سید کمال صاحب جو تھے مرحوم، بہت بڑے ایکٹر، لیجنڈ آف پاکستان، فلم انڈسٹری کے ٹاپ ہیرو تھے. آج کی جنریشن کو نہیں پتہ ہوگا اور پتہ وہ کر سکتے ہیں، اور فلمیں موجود ہیں یوٹیوب پر، بڑا کام ان کے ساتھ کیا میں نے اور اوریجنل کر دیا، بڑا بہترین. اور اپنے ایک کریکٹر، اچھا کمال صاحب بھی کیونکہ پٹھان تھے، ٹھیک ہے نا، تو میں ایک پٹھان ہی کریکٹر لے گیا اپنے ساتھ. وہ ہمارے ایک بھائی تھے، دوست، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، اور وہ پشتوں میں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے بیچ میں. میں نے کہا یار ایسا تنگ کرنا ہے، کوئی غلط بات، ولگر بات نہیں کرنی ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا اریٹیٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد کمال صاحب تو اس کی پٹائی کرتے تھے. وہ کہنے کہ کس کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ تو نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں آپ کے گھر کا آدمی. کہنے میرے گھر کا بھی نہیں ہے. اور انہوں نے پشتوں میں جو اس کو ڈانٹا ہے، تو وہ ڈانٹ پشتوں میں ہی اچھی لگتی ہے جو. اچھا، اور یہ والا پرینک میں نے آپ کا سوشل میڈیا پہ دیکھا اور بہت زبردست ہے. ایک اور پرینک آپ کسی گارڈن میں بیٹھے ہیں اور ان کا لان ہے، کمال صاحب کی بنگلے کا لان تھا، اور اسی میں وہ کریکٹر بار بار آ کے جی میں نے ان کو پریٹینڈ یہ کیا تھا کہ میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، اور جیسے ہی آپ کا اسٹاف آیا ہوا اسی طرح میں اپنا کرو لے کے چلا گیا ہوں. اسی میں ایک لڑکا مائک لے کے بیٹھا ہے. آج کل تو یہ ابھی کالر مائک شروع ہو گئے نا، اس وقت بوم مائک ہوتے تھے جو ایک راڈ پہ مائک لگا ہوا ہوتا تھا، وہ لے کے بیٹھا. ہر تھوڑی دیر بعد وہ کوئی نہ کوئی پنگا کر رہا ہے جو میں نے اس کو بتایا ہوا تھا. تو اس پہ بڑا اچھا ریئیکشن آیا. پھر لیجنڈ، استادوں کے استاد رنگیلا صاحب،
کیا بڑا بات نام ہے، گا میرے من ہاں، گاتا جا رہے. ان کا آپ نے اگر یوٹیوب چینل اور فیس بک حنیف راجہ پہ میرے آپ نے ان کا پرینک نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. رنگیلا صاحب کے ساتھ ہم نے بڑا مزے کا کیا، لیکن وہ بہت، چلیں میں بتا دیتا ہوں، سسپینس کھول دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے ہم ان کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں، ایکچولی وہ ہمارے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو وہ ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، کراچی ڈرامہ کرنے آئے ہوئے تھے. تو میں نے پلان کیا یار کرتے ہیں. گیسٹ ہاؤس کے لڑکوں کو میں نے بتا دیا، ان میں سے کوئی ان کا بہت ہی فین تھا کوئی، اس نے رنگیلا صاحب کو پہلے ہی بتا دیا. وہ خاموش رہے، انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہم پرینک کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا، جو لڑکا کیریکٹر تھا، جو ہمارا بندہ، آخر میں اس کو پکڑ لیا اور واقعی مارنے والی ایکٹنگ کی. انہوں نے مارا نہیں اس کو، تو اس کو بات کرنے لگے بھائی مجھے پتا تھا حنیف. اور انہوں نے 2-3 جملے میرے پروگرام کی پسندیدگی کے لیے، ان کی اپنی پسندیدگی کے لیے بولے. وہ رنگیلا صاحب کے جملے میرے لیے ایوارڈ ہے. بالکل جو ایک ایوارڈ سے کم نہیں ہے. پاکستان میں کامیڈی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے نام فلم انڈسٹری میں رہے ہیں، جن میں رنگیلا صاحب ہیں، منور ظریف صاحب ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا کام آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں. اور آج کی بڑی عید کے موقع پر آپ کی ملاقات لیجنڈری اداکار حنیف راجہ صاحب سے کروا رہے ہیں. مگر یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور اس بریک کے بعد اور بھی باتیں ہوں گی، اور بھی پرینک کے حوالے سے اور حنیف راجہ کی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی بات ہوگی. مگر ملتے ہیں ایک وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. خوشی کا موقع ہے، خوشیوں کی بات ہو رہی ہے اور اپنوں کی بات ہو رہی ہے. اور آج ایک ایسے ہی فنکار کے ساتھ ہم موجود ہیں جن کی کام کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر ہمیشہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، کھلکھلا اٹھتے ہیں، اور ہمیشہ ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں. تو حنیف بھائی، پروگرام کے سلسلے کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں. باتیں ہو رہی تھی پرینک کے حوالے سے. اچھا، بے شمار کام ہے آپ کا، اور آپ نے ایک پروگرام آتا تھا اندر کی بات راجہ کے ساتھ، جی ہاں، اس میں بھی آپ نے ایک ڈیفرنٹ ایک آئیڈیا تھا جس میں سب پولیٹیشینز کا ایکسرا فیک لیبارٹری بنا کے اور اس کو کرنا، اور پھر کیسا، پھر اسے چھپ چھپا کے، اور اس سے ریلیٹڈ پھر ایک افطار ڈرائیو جو آپ کے چل رہے ہیں. تو یہ آئیڈیاز کس طرح سے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص سوچتے ہیں یا اچانک سے آمد ہوتی ہے؟ ابھی آپ نے پروگرام کے پہلے بریک سے پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، اور وہ آپ ہی کی بات جو ہے آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. راحل، یہ دیکھیے، یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ طاقت لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. طاقت لگانے سے نہ شاعری ہوتی ہے، نہ طاقت لگانے سے پینٹنگ ہوتی ہے، نہ کامیڈی ہوتی ہے، نہ ایکٹنگ. یہ بڑے اپنے نیچرل انداز میں ہوتی ہے، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اس میں صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ جو آرٹ ہوتا ہے نا، آرٹسٹ ہوتا ہے کسی بھی شعبے کا، وہ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بیچ کا کچھ نہیں ہے کہ یار ہو جائے گا، کر لے گا، ایسا نہیں. یہ اللہ کی طرف سے آمد ہوتی ہے خیالات کی. اچھا، اس آمد میں جو آپ کا شوق، آپ کا جنون، آپ کا کریز ہوتا ہے نا کسی کام کو کرنے کا، سنسیئرٹی، پھر وہ اس کو آگے لے کر چلتے، اور وہ مزید پالش ہو کر بہتر چیز نکل کر. اور دیکھیے، محنت کرنی پڑتی ہے. ہم نے 48 گھنٹے میں نے محنت کی ہے، 72 گھنٹے ایسا بھی کیا. اور آج بھی جب کرنا ہوتا ہے تو پھر میں پورا کام کرتا ہوں. ابھی جو سوشل میڈیا پہ آپ یہ پرینکس وغیرہ پرانے اور یہ میرے شوز کے کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ میری اپروول کے بغیر آن ایئر نہیں جاتے ہیں. پہلے میں اس کا پریویو کرتا ہوں، نہیں یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اچھی چیز دکھاؤ لوگوں کو جب دکھانا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کچھ ہی مہینوں بلکہ سال سوا سال کے اندر ایک ایسا فیڈ بیک آیا ہے. جو لوگ 8-8 10-10 سال سے کر رہے تھے ماشاءاللہ، ان کے لیول پہ اور کہیں ان سے آگے نکل گئے. اور دیکھیے، پھر اصل تو اصل ہی ہوتا ہے، اور اس کو آگے جانا ہوتا ہے. تو حنیف صاحب کیا کہیں گے، عید پر کوئی کھانوں خاص قسم کے کھانے بنواتے ہیں، فرمائش ہوتی ہے، یا کس طرح کے کھانے پسند ہوتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے تو راحل بھائی جس طرح عید پہ سب لوگ کھاتے ہیں، میں بھی بڑے شوق سے کلیجی بھی کھاتا ہوں. اچھی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں ہینک نہیں ہونی چاہیے. بالکل وہ اسمیل کو ہینک بولتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. بڑی مناسب سی ہو تو ضرور کھاتا ہوں. اچھا، شامی کباب کا ہمیشہ سے شوقین رہا ہوں، شامی کباب کھاتا ہوں. اور
جو باربیکیو آئٹم وغیرہ گھر میں فیملی بناتی ہے تو وہ سبھی کچھ کھا رہا ہوں. بالکل. اور اس عید پر کیونکہ مزے اور کے کھانے پکوان سے زیادہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کھلا دوں. کھلاؤں, اور یہ ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے, مہمان نوازی ہے, اور خوشی ہوتی ہے کہ جب سب لوگ مل بیٹھتے ہیں, چاہے وہ فیملی ممبر ہوں, دوست احباب ہوں, رشتہ دار ہوں, تو یہ خوشیوں کے موقع اور بھی جو ہوتے ہیں یادگار ہو جاتے ہیں. تو کبھی کھانا بنانے کا اتفاق ہوا ہے حنیف بھائی؟ یار باخدا مجھے تو چائے بھی بنانی نہیں آتی, میں کیوں جھوٹ بولوں. انڈا بھی بس میں ایسا ابالتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں میں ہی کھا سکتا ہوں. کیونکہ باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہیں, تو اس لیے حنیف بھائی کھانا اچھا نہیں بنا سکتے. بالکل نہیں بنا مگر روایتی کھانوں کے شوقین ہیں. بہت, میں ہر قسم کا, دیکھیے روایتی, غیر روایتی, پاکستانی اور جو کراچی کے اسپیشلی جو ہمارے فوڈز ہیں. دیکھیے قورمہ, بریانی, یہ سب چیزیں تو اچھی لگتی ہیں اور کھاتے ہی آ رہے ہیں, صحیح ہے نا. لیکن مجھے اس کے علاوہ جو فوڈ پسند ہے, چائنیز پسند ہے, مجھے اٹیلین فوڈ بہت اچھا لگتا ہے, اور وہ جو بینز وغیرہ جس میں ہوتے ہیں نا, وہ میں بہت شوق سے کھاتے ہیں. اور اس عید پر جب آپ دیکھتے ہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں ایسے لوگوں کو, ہم قربانی کے بعد جو بھی فضلہ وغیرہ ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں, گلی کوچوں میں گرا دیتے ہیں, جبکہ ہمیں صفائی کا بھی صاف خیال رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ, کہ جب ہم ایک اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, تو ان چیزوں پر بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی میسیج دیں گے جو احتیاط نہیں برتتے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ایک تو سیوک سینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جب آپ خود اپنی صفائی کرتے ہیں نا, منہ ہاتھ دھو کے رکھتے ہیں, نہاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ضروری چیزیں ہیں صفائی, آپ وہ جب خود اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, تو آپ کو اپنے محلے کو اور اپنے شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا بالکل چاہیے. پھر اس سے آگے جائیں تو آپ کو پورے ملک کی صفائی کا خیال, ہر آدمی یہ سوچتا ہے میری ذمہ داری تو نہیں ہے. بھائی یہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ میری بھی ذمہ داری ہے. اگر میں ہی اپنے دروازے کے باہر یہ جو آلائش وغیرہ ہے جانور کی میں رکھ دوں گا, اگر میں تھوڑے سے ایفرٹس کروں, معلوم کر لوں کہ یار یہ کہاں پہ ڈمپ ہوتا ہے, کس ادارے کو دیا جا سکتا ہے, حالانکہ ادارے بھی اپنے اشتہارات وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کے حوالے کیجئے, جو آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے ایسے پڑوسی بھی دیکھے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اٹھا کے اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے اس فٹ پاتھ پہ رکھ دیا. یار آپ کو کیا ملا اس سے؟ بالکل کسی کو پریشان, آپ جڑے ہوئے گھر کے دیوار کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو جب اس کے گھر میں تعفن یا اسمیل جائے گی, بدبو, تو آپ کے بھی آئے گی, گھر میں بھی تو آئے گی, ہے نا. اور جو جراثیم پھیلیں گے وہ تو اس کا شکار تو آپ بھی ہوں گے. اور بالکل یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم حکومتوں پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پر بحیثیت ایک عام شہری کے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی پاسداری کریں, ان کا خیال کریں, اور دیکھیں کہ کس طرح سے اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور عید پر اور کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ پہلے تو اسٹیج پروگرامز, ڈرامے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے, اب تو صرف عید کے عید تک رہ گئے, اور وہ بھی راحل 3 دن کا صرف ڈرامہ ہوتا ہے. ہو گیا. اسٹیج پلے عید پر ہو, چھوٹی عید پر ہو یا بڑی عید پہ, وہ 3 دن ہوتا ہے, تو 3 دن میں کیا مزہ آئے گا. اچھا دیکھیے, جس دور میں آپ نے کیا ہے ڈرامہ, اسپیلز ہوتے تھے, 14 دن 20 دن, مہینوں چلتے تھے, مہینوں بھی چلتے تھے, اور پھر ریہرسل ہوتی تھی, پھر اس کا پراپر فیڈ بیک ہوتا تھا, اس کی ویورشپ ہوتی تھی, آڈینس آتی تھی, اور اس کا فیڈ بیک ہوتا تھا. پھر وہ جب ریکارڈ ہو کے اس پہ VHS پہ, کیسٹ پہ وہ ریلیز کیا جاتا تھا, اس کا ایک فیڈ بیک ہوتا تھا بہت بڑا. تو جب آپ کو یہ فیڈ بیک اور کسی چیز کا فروٹ مل رہا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ بولتے ہیں یار اس کام کے لیے مجھے محنت کرنی چاہیے, ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آج آپ کی آڈینس اتنی سی ہے ڈرامے کی, اچھا وہ کچھ لمیٹڈ لوگ رہ گئے, وہ آپس میں ڈرامہ کر رہے ہیں, ابھی بھی میں نے سنا ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. میں نے تو کنارہ کشی کی, مجھے بہت آفرز ہوتی ہیں, ہر سال ہوتی ہیں, اور میرا ارادہ ہے میں کروں گا تو اپنے طور پر اپنے حساب سے اسٹیج کو میں پراپر اسٹیج ڈرامہ کروں گا, اور ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ ہر ایکٹر کا جو بیس ہے نا وہ تھیٹر ہے. اچھا آج کل اگر آپ تھیٹر ڈرامے دیکھیں, ایک ہی جیسے جملے نظر آتے ہیں, ایک ہی بات ہوتی ہے. اگر آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, ہوم ورک نہیں کرنا چاہتا, بنانا نہیں چاہتا, اگر آپ دیکھیں اسکرپٹ کی کمی نظر آتی ہے. ہاں دیکھیے راحل, آپ کی نالج میں ایک بات لاؤں, جب میں نے کیا معین اختر بھائی کے ساتھ گڈ لک معین اختر, اچھا سب سے پہلا اسٹیج پلے, وہ بھی میرے یوٹیوب چینل, فیس بک پیج پہ اس کے کلپس لگے ہوئے ہیں. بالکل, جو سب سے پہلا کیا استادوں کے استاد, وہ کیا میں نے دسمبر 89 شروع ہونے والا تھا, کچھ دن رہ گئے تھے, ٹھیک ہے نا, 25 دسمبر
کو شاید وہ اسٹارٹ ہوا تھا جو مجھے یاد ہے، لیکن یہ یاد ہے 89 دسمبر تھا. 1 یا 1.5 مہینے کے بعد اس میں تھے شہزاد رضا صاحب، لیاقت سولجر صاحب، ذوالقرنین حیدر صاحب، لاہور سے آئے تھے علی اعجاز صاحب فلم اسٹار، اور خالدہ ریاست صاحبہ بھی تھیں، لیکن انہوں نے سب بڑے نام. ہاں وہ ویڈیو ڈرامے میں نہیں ہے، ویسے ہی انہوں نے کیا، ان کی کنڈیشن تھی کہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کراؤں گی. اس کے بعد 1-1.5 مہینے کے بعد میں نے کیا، جس میں فرقان حیدر صاحب ڈائریکٹر تھے، معین اختر صاحب، اسماعیل طارہ صاحب، زیبا شہناز صاحبہ، عنبر ایوب، مظہر علی، محمود اختر صاحب، اور یہ والا کلپ ابھی پچھلے دنوں آپ نے ہاں شاید پوسٹ آفتاب عالم بھائی، اور بہت سارے لوگ ہیں اس میں، بہت سارے، مجھے یاد بھی نہیں ہے سب کے نام. اور وہ کلپ بھی ابھی اپلوڈ ہوا ہے. ایکسکیوز می بابا اس کا نام تھا، اور یہ 1990 فیبرری میں ہوا تھا. اور اچھا جتنے نام آپ نے لیے ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. آپ کے سوال کا جواب دے دوں، یہ ڈرامے جب ہم نے کیے نا، اس کے بھی اسکرپٹ ہوتا تھا، لیکن کم سے کم اسٹوری ضرور اسکرپٹ میں ہوتی تھی. جیسے بولتے ہیں نا، جس پہ آپ لوگ بہت ہنستے ہیں، لافٹرز جو ہوتے ہیں، وہ پنچ لائنز ہم سب خود اپنی بناتے تھے موسٹلی. جیسے میں ہوٹل میں بیٹھا ہوں ریسپشن پہ، اور آفتاب عالم صاحب جو ہیں وہ شکاری بنے ہوئے ہیں، بڑی والی بندوق ہے، تو کوئی بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہاں، میں کہتا ہوں آپ کس بینک میں چوکیدار ہیں، تو وہ غصے سے چڑھ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے تو پستول بول دیا تھا، اس وقت بندوق تھی، کہ بندوق کھینچ کے ماروں گا بدتمیزی کی. تو میں کہتا ہوں یار یہ چلانے والی چیز ہے، اس کو چلاؤ، پولیس میں جو کھینچ کے مارو گے. اب یہ میرا اپنا فقرہ تھا، ایسے بے شمار فقرے، ٹھیک ہے نا. اب ہوتے ہوتے ہم اس کو سب کچھ خود بناتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے، کیونکہ گھر جا کے سوچتے تھے ہم لوگ، ہیلدی ہمارا مقابلہ ہوتا تھا سب کا، جو کام کر رہا ہوتا تھا. ایون معین بھائی سے بھی مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا، وہ بھی کہتے تھے نہیں یہ میں بولوں گا، یہ یوں کروں گا، اور وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے تھے، سکھاتے بھی تھے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ شکیل صدیقی، میں، اور سکندر صنم، رؤوف لالا، اور یہ سب لوگ، ہم سب گھروں پہ جا کے اپنے اپنے طور پہ اس کو بناتے تھے کہ کرنا کیا ہے اس میں. آج اس چیز کا فقدان ہے، کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا کوئی، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے یار دیکھ کون رہا ہے، اس وجہ سے. مگر ہم کام اچھا کریں گے تو آہستہ آہستہ، اور قطرہ قطرہ دریا، اور دریا سے سمندر بنتا ہے. اور آج کل شاید شارٹ ٹائم شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح ٹی وی پہ بھی فرق آیا ہے. اور آج کل کے ڈراموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں حنیف بھائی؟ یار دیکھیے آج کل کا ڈرامہ تو بس ڈرامے بازی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے پی ٹی وی کا ایک معیار تھا جس دور میں ڈرامے چلتے تھے، اس میں اصلاحی پہلو بھی تھا، میسج بھی ہوتا تھا. مگر آج ساس بہو کے علاوہ کوئی کہانی نہیں کہ ہمارے بھی آ گئی ہے، اور وہ اس طرح کی ولگیرٹی ہے کہ کچھ دنوں تک ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، اور جبکہ پیمرا کی طرف سے نوٹسز جاری ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اس طرح کے ٹاپک آ رہے ہیں، ڈرامے آ رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی افادیت بھی کھو دیتی ہے. ضرورت سے زیادہ لوگ اگر ریس میں دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو ان میں سے جیتتا کوئی نہیں، الجھ کے گر جاتے ہیں سب. گر جاتا ہے. اور یقیناً جب یکسانیت ہوتی ہے، ایک ہی جیسی چیزیں بار بار آتی رہیں گی تو پھر لوگ نہیں دیکھتے. مگر آج کے دور میں، آج اگر جس طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ گئے، چینلز آ گئے، ویورشپ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم برے وہ ٹیمپلیٹس لکھ دیتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ویڈیو پر، چاہے وہ بری ہے، کوئی اچھی نہیں ہے، کوئی میسج نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ اگر ایک بری چیز تکے سے ہٹ ہو گئی تو کیا دوسری بھی بری بنانی چاہیے، تیسری بھی، چوتھی بھی، یا اس کی اصلاح کرنی چاہیے؟ اصلاح تو ہر چیز کی ضروری ہوتی ہے. روز میں تو کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں، روز کسی نہ کسی چیز کی اپنی اصلاح کرتا ہوں، اور یہ ہر آدمی کو سیلف اصلاح کرنی پڑتی ہے اپنی، ٹھیک ہے نا. سیلف اسسمنٹ، سیلف خود احتسابی جسے کہتے ہیں ہم، وہ ہونی چاہیے. ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا آپ نے جواب خود ہی دے دیا ہے، کہ اب یہ دیکھ لیں آپ کہ بہت شارٹ ٹرم شہرت ہو گئی ہے. اور شارٹ سے شارٹ ترین بتا دوں آپ کو، آپ کہ ایک بندہ کیا کر رہا ہے، اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، اپنی پکچرز لے رہا ہے، اور اپنا اس کا جو فیملی کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے یا فیس بک پر ہے نا، وہ اس میں چیزیں ڈال رہا ہے. اور کسی تقریب میں آپس میں ملے تو کسی نے کہا بھائی راہیل صاحب کل وہ ماموں نے کہا راہیل کے کہ راہیل بھائی کل تمہارا وہ دیکھا یار کلپ، وہ جو تم بکرا منڈی میں گھوم رہے تھے. بھائی اب راہیل صاحب سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا کوئی اسٹار بن گیا. یہ سب سے نچلا معیار ہے شہرت کی، مطلب لینتھ کا، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا، لیکن ہمارا بلیف تو آج بھی یہی ہے میرا،
کہ جب آپ اچھا کام کریں گے, آپ سے میری ملاقات میرے خیال میں کوئی 8-10 مہینے بعد ہو رہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے سارے کلپس دیکھ لیے ہیں, ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ, نہ میری آپ سے اس سے پہلے آپ اس موضوع پہ بات ہوئی, تو میرا کام آن ایئر جا رہا ہے, اپلوڈ ہو رہا ہے, کچھ بہتری ہے تو ڈسکس ہو رہا ہے نا. تو آپ اچھا کام کریں گے, آپ ساری زندگی آپ ڈسکس ہوں گے اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے. بالکل, جو کام ہم کر رہے ہیں, جو چیزیں ریکارڈ پر ہیں وہ تو ریکارڈ پر ہے. آپ اچھا کریں گے تو وہ اچھے ریکارڈ پر ہیں, برا کریں گے تو برے ریکارڈ پر ہیں. مگر ہر کوئی اپنے سبسکرائبر کے چکر میں یا بہت چیز جلدی وائرل ہونے کے چکر میں ہم شاید ایک شارٹ کٹ راستہ اپناتے ہیں. اس میں ایک خرابی یہاں پیدا ہوئی ہے, I'm sorry آپ کی بات کٹ رہی ہے, ایک خرابی یہ پیدا ہوئی ہے راحیل صاحب کہ یہ جو مونیٹائزیشن ہو گئی ہے نا کہ بھائی پیسے ملیں گے, حالانکہ بہت نہیں ملیں گے ہر ایک کو, وہ بہت تھوڑے سے پیسے 5-6 لوگ آپ کو جان جائیں گے. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں معیار گرنے سے گرتا چلا جا رہا ہے. وہ جو ریلز چل رہی ہوتی ہیں کلپس میں دیکھتا ہوں تو میں دیکھ کے شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یار آپ اس طرح بھی کر رہے ہیں. اس طرح کے ایک خاتون گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ گھر کی جھاڑو دے رہی ہیں اور وہ, اب میں کیا بولوں, ٹی وی پہ پروگرام ہونے جائے گا, اس کو ریکارڈ کر کے کوئی فیملی کے ممبر وہ ڈال رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں. وہ کس نیت سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یقیناً آپ روزمرہ کے اپنے گھر کی آپ گھریلو لائف ڈسکس کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. اچھا, کبھی بھی ایسا معیار نہیں رہا ہے جب آپ کسی بھی میڈیم پہ آتے ہیں, پلیٹ فارم پر آتے ہیں, تو ایسی فنی باتیں بھی ہوتی ہیں, مزاح بھی ہوتا ہے, مگر ساتھ ساتھ میں کوئی میسج بھی ہوتا ہے. مگر آج کل ٹھمکا ہٹ ہوتا ہے تو وہ لڑکی وائرل ہوتی تو اس کو بہت سارا کام ملنا لگتا ہے. ریشو تھا کہ آپ کا کوئی ایک معیاری چیز اور ایک ساتھ گاربیج, کچرا, دونوں یہ تو جب سے دنیا بنی ہے ساتھ چل رہا ہے. اچھائی اور برائی تو ساتھ ساتھ ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی میڈیم میں جائیں آپ. لیکن اب ریشو کا جو بیلنس ہے نا وہ آؤٹ ہو رہا ہے. مطلب جو اچھا کانٹینٹ ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اور جو گاربیج ہے, جو کچرا ہے, اور وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ شاید یہ ہوگا کہ آخر میں لوگ تنگ آ کے پھر معیار کو دیکھنا شروع کریں. دیکھنا, اور ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اور کچرا تو آپ جتنا پلائیں پھیل ہی جاتا ہے. اور اسی طرح سے پروگرام کا وقت بھی آگے بڑھ رہا ہے, مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. اور آج اس عید کے موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف راجہ, اور حنیف راجہ سے ہو رہی ہیں باتیں اور جان رہے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اور اس عید کے موقع پر تمام لوگ یقیناً اپنے گھروں میں مزے کے پکوان بنا رہے ہوں گے, کوئی قربانی سے فارغ ہوا ہوگا, کوئی گوشت بانٹنے جا رہا ہوگا, اور کوئی مزیدار کھانوں کی فرمائش کر رہا ہوگا, اور اسی عید کی خوشی کو کوئی سے پڑوسیوں کے پکنے والا کھانے کی خوشبو سے اس کا دل للچا رہا ہوگا کہ ہمارا کھانا کب تیار ہوگا. اور اسی خوشی کے موقع پر آپ سے مزیدار باتیں کر رہے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں ہمارے ملک کے لیجنڈری اداکار حنیف راجہ. تو راجہ بھائی, بات ہو رہی تھی آپ کے کام کے والے سے, اب کچھ بات وہ یہ سوال آپ بعد میں کیجیے گا. پہلے ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا انٹرو میں کہ کھانے پک رہے ہوں گے, اور میں نے کہا کہ پڑوسی کے خوشبودار کھانے کی خوشبو سن کے اپنی بھی اشتہا بڑھ رہی ہوگی بھوک کی کہ بیگم کب پکائیں گی. اب ان سب باتوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گیس آ رہی ہوگی جو پکے گا؟ یہ سب یہ بڑا اہم سوال ہے, اور کراچی کا بلکہ پاکستان کا یہ مسئلہ یہ دیکھیں, یہ پورا کرو بھی ہنس رہا ہے آپ کا, کیونکہ بیچارے ہم سب شکار ہیں, اور ہم سب نے ان سب کو فیس کرنا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے ہم اچھی باتیں کریں گے, جب گھر جائیں گے تو گیس نہیں ہوگا تو یقیناً کھانا نہیں ہوگا. تو پہلے مذاق کرتے تھے یار چائے کب بنے گی, موم بتی پہ بن رہی ہے کیا؟ اب تو موم بتی سے بھی گئے آپ, اور اب یقیناً آپ اگر نہ کہتے تو یہ وقت نہ آتا حنیف بھائی. اور اچھا, گیس کا ہمیشہ پرابلم ہو رہا ہے. پہلے پیٹ کی گیس کا پرابلم تھا لوگوں کو, اب چولہے کی گیس کا. اور اب چولہے میں تو نہیں ہے, پیٹ میں سب کے ہے, اور وہ گیس کا مسئلہ بتدریج جاری ہے. تو اسٹارٹنگ کیسے ہوئی؟ ویسے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پتہ تو ہوگا, مگر جو ہمارے اب جو نئی یوتھ ہے, جو نئے بچے ہیں, تو ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے جو ہمارے لیجنڈ لوگ ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنے سفر کا آغاز کیا, کیا کیا مشکلات ہوئی. کیا حنیف راجہ اگر آج ایک نام ہے یا دنیا جان رہی, تو اتنا آسانی سے حنیف راجہ بن گئی, یا حنیف راجہ کے پیچھے بہت ساری محنت ہے, اسٹرگل ہے, چیزیں ہیں, پھر جا کے یہ مقام ملتا ہے؟ جی راحیل صاحب, ایسے ہوا ہے. یہ کہانی تو شروع ہوئی ہے تقریباً 86 سے, ٹھیک ہے نا.
اور اس وقت پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ کام پروفیشنلی کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. یہ میں کئی انٹرویوز میں بتا چکا ہوں, دوبارہ بتاتا ہوں اگر کسی نے نہیں وہ انٹرویوز دیکھے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا وہ تابش ہاشمی کے شو میں بھی اس نے بھی یہ پوچھا تھا کہ ہنی بھائی آپ کو پہلی پیمنٹ کتنی ملی. میں نے کہا بھائی پیمنٹ کچھ نہیں تھی, شو کرنے کے بعد آرگنائزر نے صبح نہاری کھلا دی تھی, بس یہی پیمنٹ تھی. اور وہ کریز اور جنون ہوتا ہے نا. ہاں اصل میں راہیل میں جو ہے نا میں بننا چاہتا تھا کمرشل آرٹسٹ ڈیزائنر. میں اسکیچز بھی بناتا تھا لائن ورک میں, پین اینڈ انک ورک ہوتا ہے نا. عمران ڈائجسٹ میں میں نے اسکیچز بھی بنائے کچھ مہینے, کچھ کام کیا, اور وہ اویلیبل نہیں ہے, مل جائیں گے انشاءاللہ. وہ اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ میرے دوست ہیں عامر محمود, اگر وہ محبت فرمائیں گے اور نکلوا دیں گے اپنے گودام میں سے تو وہ آپ کو ہارڈ کاپیز اس کی اوریجنل دکھاؤں گا. میں وہ بنا رہا تھا اور یہ وٹ میرے اندر تھی, اسکول کے زمانے سے کرتا تھا. اپنے دوستوں میں وہ کہتے تھے یار اس کو تم پروفیشنلی کرو نا. میں کہتا تھا یار, جو میں سنتا تھا کہ یار فلاں آرٹسٹ جو ہے اس کے حالات زندگی بڑے خراب رہے, اور یہ تو میں ڈر جاتا تھا. نہیں یار کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ منتھلی آپ کی انکم ہو. اور میرا شوق بھی تھا ڈیزائننگ وغیرہ, اور شوق یہ بھی تھا لیکن پروفیشنلی میں اس کو کرنا نہیں چاہتا تھا. مگر وہ مجھے نہیں یاد کہ کس طرح گھومتے گھومتے کچھ ایسا ہو گیا. محلے کے ہم سب دوست تھے تو وہ کسی کو گانے کا شوق تھا, کسی کو گٹار بجانے کا, اور ٹیون بھی ایک ہی آتی تھی, وہ تھی نا ٹنگ ڈنگ 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 بس. اور جو کوئی بجا رہا ہے کونگو شونگو بھی بجاتے تھے, اور وہ سب شوق تھا. اور کرتے کیا تھا, کسی دوست کی بہن کی مہندی ہے, اس کی فیملی میں کوئی شادی ہے تو انتظار کر رہے ہیں جب اس کے رشتے کی بات طے ہوئی ہے اس دن سے جا کے بیٹھ گئے اس کے گھر میں, ہاں مہندی ہوگی اس دن فنکشن کریں گے یار. یہ شوق ہوتے ہوتے بس وہ پھر ہمیں کسی نے اپروچ کیا, شوز میں لے کر گیا. میرے ساتھ میرے ایک دوست ہوتے تھے توفیق, ہم آئٹم کرتے تھے اسماعیل طارہ اور ماجد جہانگیر صاحب کا 50-50 کا نئی ڈے ہارڈ ہے. تھیم وہی تھی, جوک میرے بنائے, انداز اپنا تھا, ریئل جوک ہوتے تھے اوریجنل میرے اپنے. تو وہ بڑے اپریشیٹ ہوئے. پھر وہ توفیق گورنمنٹ جاب کرتے تھے تو وہ علیحدہ ہو گئے, وہاں بزی ہو گئے. میں نے پھر چھوڑ دیا, پھر میں یہ ڈائجسٹ میں اسکیچز بنانے لگا. اچھا, جب آپ ان کے جوکس کرتے تھے پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ آپ لوگوں نے ساتھ کام کیا, ہاں تو پھر بتایا میں نے, پھر یہ والا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ ایک بندہ کسی سے انسپائر ہوتا ہے, اس کریکٹر کو اپناتا ہے, پھر وہ وقت آتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں, کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو پھر بہت اچھا سوال ہے, بہت مطلب ایک نیچرل آپ نے سوال کیا جو ایک کسی بھی انسان کی ایک فیلنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا خیر وہ بات مختصر سی میں کمپلیٹ کر دوں. پھر مجھے کسی ایک گٹارسٹ تھے, ان کی فیملی میں شو تھا, تو انہوں نے کہا آپ اکیلے آ جاؤ. میں نے کہا یار میں اکیلا کیا کروں گا, وہ توفیق میرے ساتھ ہوتا ہے, ہم دونوں مل کے اسکٹ کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں تم اکیلے کر سکتے ہو یار. میں نے کہا اچھا. میں گیا, تھوڑی سی تیاری کر کے گیا. اب وہاں پہ جو ہے نا کچھ ایسی سچویشن تھی, کوئی آنٹی تھیں وہ بیٹھ نہیں رہی تھیں, بار بار اٹھ کے جا رہی تھیں. کچھ میں نے ان پہ جھکتے کیں, کسی بچے پہ کیں, دولہا دلہن پہ کیں. تو یار وہ تو آئٹم سنانے کی باری تو بہت دیر میں آئی, میں اسی پر ہٹ ہو چکا تھا. اور پھر جب میں نے رسپانس دیکھا, اس ایک دن میں کم سے کم میں نے 5 سال کا سیکھ لیا کہ یار یہ تو اسی طرح کرنا ہے. اور 100 روپے بھی ملے مجھے, ٹھیک ہے نا, یہ بڑی بات تھی. ندیم گٹارسٹ تھے, 100 روپے بھی ملے ان سے پیمنٹ. میں نے کہا اچھا یار یہ تو بہت اچھا کام ہے. اس کے بعد پھر وہ کسی اور نے بک کیا, پھر کسی اور نے بک کیا, پھر وہ سلسلہ چلتا گیا. سوال آپ کا تھا کہ اسماعیل طارہ صاحب, ماجد جہانگیر صاحب کے آئٹم کو ہم تھیم کی لے کے اور اس پہ آئٹم اپنے بنائے ہوئے تھے, تو ٹھیک ہے نا, لیکن کریڈٹ تو جاتا ہے نا, بالکل تھیم ان کی تھی, نئی ڈے ہارڈ ہے, وارڈ ہے, 50-50 پروگرام کی. پھر جب میں آیا تو ان لوگوں نے, اسماعیل طارہ بھائی نے ایکسکیوز می بابا پروگرام جو یوٹیوب چینل فیس بک پیج پر ہے حنیف راجہ پہ, اس کا کلپ ولپ دیکھیے گا, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. ریہرسل ہو رہی تھی, ہوا یہ کہ ایک اسکرپٹ آنا تھا جو ادھورا تھا, تو اب فل کرنا تھا. اب میں اس میں فقرے وقرے لگاتا جاتا تھا. مرزا شاہی جو ہمارے ایکٹر تھے نا, مرحوم, اور بڑے اچھے, ہم بہت پیارے انسان تھے, ان کے اوپر وہ کیونکہ ان کے بال نہیں تھے تو اس پہ میں نے بڑے فقرے بنائے. اور میں نے کہا مائنڈ, ارے کرو بابو کرو, بابو بولتے تھے وہ. مجھے اسپیس بہت مل گیا, اللہ کرتا ہے, سچویشن بنا دیتا اللہ تعالیٰ. ہاں بالکل. تو مجھے اسپیس جب ملا
کیونکہ اسکرپٹ کمپلیٹ نہیں تھا, شو ڈرامہ پورا کرنا تھا. تو ہوٹل کا سیٹ تھا, کھلا اوپن آئیڈیا تھا, میں ریسپشنسٹ ہوں اور سلمیٰ ظفر ریسپشنسٹ ہیں اور وہ ویٹر ہے, بلکہ میں ویٹر ہوں اور ہیڈ ویٹر ہوں, اور میرا جو اسسٹنٹ ہے وہ اختر شیرانی مرحوم ہے جو مرزا بنے تھے 15 قسطوں پہ عمر شریف بھائی کے. تو اب میں نے تو بھر دیا نا وہاں پہ, جو ہو سکا کوئی روکنے ٹوکنے والا تھا نہیں, لیکن خراب نہیں بھرا وہ, اس سے لافٹرز. اور پھر معین بھائی نے, معین اختر صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا. تو اسماعیل تارا صاحب کو پھر میں نے بتایا, میں نے کہا تارا بھائی ایسے ایسے میں آپ کا وہ آئٹم جو تھا نا, تو وہ ہنسے, مجھے پیار کیا. وہ ہم بیٹھے تھے, مجھے یاد ہے ریو کی ریہرسل ہو رہی تھی, تو آڈیٹوریم میں ہی ہوتی تھی, اسٹیج سے نیچے ہی کرتے تھے ہم صحیح فلور پہ, اور جو خالی سیٹیں ہوتی تھیں ہال کی وہیں بیٹھ جاتے تھے چائے. تو انہوں نے مجھے پیار کیا, کہنے لگا بھائی یار سب ایسے ہی آتے ہیں, اور بڑی بات ہوتی ہے کہنے لگے سب ایسے ہی آتے ہیں, اور جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہی آگے نکلتا ہے, اور تو بہت ترقی کرے گا. یہ اسماعیل تارا مرحوم صاحب کے جملے تھا, میرے لیے پریڈکشن تھی, اللہ ان کی کروٹ مغفرت کرے. اور سب نے اپریشیٹ کیا, معین اختر مرحوم صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا. عمر شریف بھائی کے ساتھ ڈرامہ اتنا نہیں کیا کیونکہ ان کی ٹیم فکس تھی پہلے سے, میں نے شوز بہت کیے. انہوں نے کئی جگہوں پہ مجھے مختلف انداز میں بہت اپریشیٹ کیا, پیار کر لیا, ہنسے بات پہ. تو اب وہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ ابھی میں نے رنگیلا صاحب کا ذکر کیا تھا, انہوں نے جب کہا یار حنیف راجہ, وہ دیکھیے گا اس پہ پرینک میں دیکھیے گا آخر میں انہوں نے کہا ہے, تو انہوں نے کہا یار تیرا پروگرام بڑا پسند ہے مجھے, میں دیکھتا ہوں بڑی ذہانت کا پروگرام ہے کیسا. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور یہ جو آپ کو سمجھ لیں خون کی بوتلیں چلتی ہیں نا, یہ جو ٹیکے لگتے ہیں, بالکل. اور جب سینئرز اور وہ لوگ جو منجے ہوئے ہیں اپنے کام میں, لیجنڈ ہے بھائی, دوسرے رنگیلا نہیں پیدا ہوں گے, دوسرے معین اختر صاحب نہیں پیدا ہوں گے, دوسرے عمر شریف اور صاحب, رنگیلا صاحب ہمہ وقت مختلف شخصیت کے مالک تھے. اچھا ماجد جہانگیر صاحب کو بھی بتایا میں نے, تو پھر وہ بھی خوش ہوئے. ارے اچھا مجھے نہیں, جب اس وقت میں ناظم آباد میں رہتا تھا پاپوش قبرستان کے پاس, ماجد جہانگیر صاحب ناظم آباد میں عباسی شہید ہاسپٹل کے سامنے رہتے تھے. بالکل آپ دونوں کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں, میں تو چھوٹا تھا, ٹھیک ہے نا, ہمیں پتا تھا ماجد جہانگیر صاحب میں رہتے ہیں. یہ حیرت کی بات ہے, ان سے تھوڑی, یہ اس رو میں ماجد جہانگیر صاحب رہتے ہیں, مین روڈ ہے عباسی شہید ہاسپٹل والا, اس گلی میں گھسے آگے غلام محی الدین صاحب, اور وہاں میں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا ان کے برابر والے گھر میں. تو بچپن ہی پیچھے کی 2 گلیاں پیچھے جو ہے لہری صاحب رہتے تھے, اور ان کے صاحبزادے زلفی, اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. تو ہم سب ایک جگہ کراٹے بھی سیکھنے جاتے تھے, کریز تھا اس زمانے میں کراٹے کا. اداکاری ہو, گلوکاری ہو, اور یہ تمام شعبے جو ہمیں بظاہر بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں, یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں آتا ہے تو چلو اداکار بن جائے, خوبصورت دکھتا ہے تو چلو جی ماڈلنگ کی طرف چلے جائیں, یا دوستوں یاروں نے تعریف کی ہے تو گانا گا لیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ سیکھ کر آئیں, اور آپ گا سکتے ہیں, اجیت کا موقع ہے اگر آپ سمجھتے ہیں دوستوں پہ بیٹھ کر گائیں. مگر بہت خوبصورت میسج یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچیں اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. جب آپ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو یقیناً آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں رہنے کے لیے اچھی جگہ تلاش کریں, اور سب سے اچھی جگہ جو ہوتی ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے. لوگوں کے دلوں میں رہیں, اور الفاظ وہ چیز ہیں جس سے آپ دل میں اتر جاتے ہیں یا دل سے اتر جاتے ہیں. تو کوشش کریں ایسے الفاظ بولیں کہ لوگوں کے دلوں میں رہیں, ان کی دعاؤں میں رہیں. اور آج کے اس پروگرام سے راحل بیگ کو دیجیے اجازت. بہت شکریہ حنیف بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت نکالا عید کے دن, یقیناً مصروفیات تھی. اور اسی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. ایک بار پھر ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. عید مبارک.